सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें और इसमें हम सच्ची बातें ही करते हैं क्योंकि जिस ज़ात का जिक्र होता है वो कायनात में रब तबारक व तआला की मखलूक में सबसे बड़े सच्चे हैं, सादिक हैं, अमीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब आज़म और आखिरी नबी हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं, आप अलैहिस्सलाम की शानों का, आप अलैहिस्सलाम की सीरत का, आप अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों का भी जिक्र होता है। और इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम कुछ सवालात का सेशन भी करते हैं। यहाँ मौजूद हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे उस सेगमेंट में हमारे साथ शरीक होते हैं और हमारे सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में वक्त मुनासिब पर हम नाते रसूल को भी, किसी कलाम को भी शामिल करते हैं। किड्स मदनी चैनल के नाख़्वां तशरीफ़ लाते हैं। आज माशाल्लाह हमारे साथ हमज़ा तारी भाई मौजूद हैं, इंशाल्लाह ये भी हमें कलाम सुनाएंगे। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातें की इब्तिदा दुरूद पाक की फजीलत से करते हैं। चुनाचे अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। अरे बच्चों, कितनी शानदार फजीलत है। जिस तरह हम नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम नामी सुनते हैं या आप अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं तो दुरूद पढ़ते हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद या अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो इसी तरह जब हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम लिखते हैं कॉपी में, किसी भी जगह तहरीर करते हैं, तो वहाँ भी हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नाम के साथ जहाँ भी आपका जिक्र हो क्या लिखना चाहिए? दुरूद पाक लिखना चाहिए। मिसाल के तौर पर सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद लिख देना चाहिए। तो उसकी फजीलत क्या है हदीस पाक में कि जब तक वो नाम उस किताब में, उस तहरीर में मौजूद रहेगा, लिखने वाले के लिए फरिश्ते बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। तो ये बिल्कुल नफ़े का सौदा है और इसमें हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, बाद लोग क्या करते हैं, वक्त बचाने के लिए, इंक बचाने के लिए, सफ़े पर जगह बचाने के लिए स्वाद लिख देते हैं, सलाम लिख देते हैं। तो उलमा इसकी मुआनत करते हैं, ऐसा करना दुरुस्त जायज़ नहीं है, बल्कि जब भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम लिखना है तो पूरा दुरूद पाक का सीगा लिखना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले की तरफ, पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम अपने नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से किसी नाम को, उसके माना को और उससे मुताल्लिक किसी वाक़े को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे मिलकर हमें सेगमेंट का नाम बताएंगे भाई? जी। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले, पहले सेगमेंट का नाम है सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के हमारे नबी अलैहिस्सलाम खुद भी प्यारे, उनके सारे नाम भी प्यारे। उन्हीं प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम आपके सामने आज बयान करता हूँ। चुनाचे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम हातिम भी है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हातिम। कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? माशाल्लाह, अनस भाई ने हाथ खड़ा कर दिया। उर्दू में कैसे लिखेंगे बताएंगे? हा अलिफ ता मीम। माशा अल्लाह, और इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बताया है। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं हा अलिफ ता और मीम, और उर्दू में अगर इसके करेंगे तो यूं होगा हे अलिफ ते और मीम, हातिम। क्या नाम है? हातिम। बड़ा खूबसूरत नाम है, यूनिक नाम है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? हातिम का मतलब है फैसला करने वाला, डिसीजन करने वाला। दो
افراد کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو اس کو سولو کرنا، ان میں ایک موافقت کی اور اس مخالفت کو ختم کر کے ایک مناسبت پیدا کرنا، تو جو فیصلہ کرتا ہے دو افراد کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان کسی بھی معاملے میں جو فیصلہ کرتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حاتم۔ کیا کہتے ہیں؟ حاتم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کو حاتم کیوں کہا جاتا ہے؟ حاتم کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا، اور آپ علیہ السلام کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ حاتم۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام فیصلہ کرنے والے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے جو فیصلے ہیں سبحان اللہ، بڑے بڑے عقل والے بچوں، بڑے بڑے ذہین اور فتین لوگ بھی جب پیارے آقا علیہ السلام کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی جب کوئی مسئلہ آتا اور آپ علیہ السلام سے فیصلہ کروانے کے لیے عرض کی جاتی تو آپ علیہ السلام ایسا شاندار فیصلہ فرماتے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پیارے آقا علیہ السلام شاندار فیصلے کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بہت سارے فیصلوں کا بیان سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، جب پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک بظاہر 35 سال تھی، کتنے سال تھی؟ 35۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یعنی لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس وقت کیا ہوا کہ مکہ پاک میں، اس شہر میں بہت زیادہ بارش ہوئی، اور بارش ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جہاں مکہ پاک میں مسجد حرام ہے، جہاں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ کی عمارت ہے، وہاں پر پانی جمع ہو گیا، اور اس پانی جمع ہونے کی وجہ سے جو کعبہ شریف کی عمارت تھی وہ منہدم ہو گئی، یعنی کہ بیٹھ گئی وہ۔ اب اس کو دوبارہ اثر نو تعمیر کرنا تھا، تو اب جو مختلف وہاں خاندان کے افراد تھے، مختلف خاندانوں کے لوگ تھے، قبیلے والے تھے، انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس خانہ کعبہ کی کیا کریں گے؟ تعمیر کریں گے۔ اب تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا، لوگوں نے اس میں اپنا مال بھی دیا، محنت بھی کی۔ اب یہ تعمیر شروع ہو رہی ہے اور تعمیر ہو رہی ہے، اور اس تعمیر میں پیارے آقا علیہ السلام بھی کیا ہے؟ شریک ہے اپنی برکتیں لٹانے کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی اور خانہ کعبہ کی عمارت اس مقام تک پہنچی جہاں پر حجر اسود ہے، کیا ہے؟ حجر اسود۔ جی جنتی پتھر، اللہ اس کی زیارت کرنے اور نصیب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بوسہ لینے، اس کا استلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنتی پتھر ہے۔ تو پیارے بچوں، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے دوران وہ تعمیر اس مقام تک پہنچی کہ اب حجر اسود جو ہے وہ کعبے کی عمارت میں لگانا ہے، نصب کرنا ہے، تو اب اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے اور خاندان والا کہتا تھا کہ یہ کام ہم کریں گے، کیونکہ یہ تو بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کس نے لگایا، یہ ایک تاریخی معاملہ ہے اور برکت والا معاملہ بھی ہے۔ تو کئی لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے کہا کہ میں لگاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں لگاؤں گا۔ تو اب کیا ہوا، اب اختلاف میں 2 3 4 دن گزر گئے، کوئی فیصلہ نہ ہوا، کام رک گیا۔ پیارے بچوں، ایک بڑی عمر کے شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح یہاں حرم میں، یعنی جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، اس مقام پر جو شخص سب سے پہلے آئے گا ہم اس کو اپنے فیصلے کے لیے مقرر کریں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ سب ایگری ہو گئے۔ اب کیا ہوا، اگلا دن جب آیا تو سب سے پہلے حرم پاک میں، یعنی خانہ کعبہ جہاں موجود ہے اس مبارک مقام پر سب سے پہلے آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جب سب نے دیکھا کہ یہ پیارے آقا علیہ السلام آئے، محمد عربی آئے، اگرچہ آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن آپ علیہ السلام کا کردار اتنا اچھا تھا، اتنا عالی شان تھا کہ سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ یہ تو صادق و امین ہے، یعنی اتنے وعدے کے سچے ہیں اور اتنے کھرے ہیں، ہم ان کے کردار سے متاثر ہیں، لہٰذا ہم ان کو اپنے فیصلے کے لیے مقرر کرتے ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب کو کیا ہوگا؟ منظور ہوگا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی خاندان اور قبیلے ہیں ان میں سے ایک ایک سردار کو بلایا جائے، یعنی ہر خاندان والا اپنے خاندان کے ایک بڑے شخص کو، معزز شخص کو یہاں بھیجے۔ تو اب چند خاندانوں کے جو سردار تھے وہ آئے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اس میں حجر اسود کو، اس پتھر کو رکھا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اس چادر کو چاروں کناروں سے مختلف افراد مل کر کیا کریں؟ پکڑیں۔ اب سب نے پکڑا تو اس طرح کیا ہوا کہ سب کو یہ اعزاز مل گیا کہ انہوں نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی عمارت میں نصب کرنے کا شرف پایا ہے۔ اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ السلام بھی وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب جب خانہ کعبہ کی عمارت کے قریب وہ پتھر پہنچتا ہے تو آپ علیہ السلام اپنے مقدس نورانی ہاتھوں سے خود اس حجر اسود کو خانہ کعبہ کی عمارت میں نصب فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یوں آپ علیہ السلام نے کعبے کو اور حجر اسود کو شرف بھی بخش دیا
اور وہ جو اختلاف تھا وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا کمال کا علم عطا فرمایا اور ایسی شاندار عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ مسئلہ جو عرب کے بڑے بڑے سردار حل نہ کر سکے، 4 دن گزر گئے اختلاف میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آن کی آن میں اس مسئلے کو، اختلاف کو حل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اسی لیے آپ کا ایک ٹائٹل ہے حاتم، فیصلہ کرنے والا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا، معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کا بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں موجود پیارے پیارے بچے مل کر ہمیں سیگمنٹ کا نام بتائیں گے۔ نام بتائیں گے بھائی؟ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے راؤنڈ، دوسرے مرحلے اور سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہمارے پیارے نبی۔ سچی باتیں، سچی باتیں، جی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی شانوں والا بنایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے امتیوں کی، اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے یہ امت انشاءاللہ رب کی رحمت سے بخشی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ معاملہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشائی فرماتے اپنی ظاہری حیات میں بھی اور قبر انور میں تشریف لے جانے کے بعد بھی، اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ جی پیارے بچوں، میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ کیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار سے بھی اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسلمان، ایک دیہات کے رہنے والے مسلمان جو تھے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے، مزار پر حاضر ہوئے اور قبر پاک سے لپٹ گئے اور کچھ مٹی اپنے سر پر ڈال کر یوں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ پھر وہ جو شخص تھے جو دیہات سے آئے تھے، انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اس تلاوت کا ترجمہ اور خلاصہ کیا ہے؟ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رب کی بارگاہ میں معافی چاہیں، اور رسول علیہ السلام یعنی پیارے آقا علیہ السلام بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اس شخص نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر التجا کی، استغاثہ کیا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اب یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد وہ جو دیہات کے رہنے والے شخص تھے وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ آپ میرے حق میں مغفرت یعنی بخشش کی دعا فرمائیں۔ پیارے بچوں، جب اس شخص نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور اس کے بعد یہ عرض کی، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا کرم فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے آواز آئی کہ اے اعرابی یعنی اے دیہات کے رہنے والے شخص، تو بخش دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ کام آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزار پر انوار میں تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے غلاموں کی بخشش کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا چاہیے۔ جب ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اگرچہ بظاہر ہم پیارے آقا علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہر شخص نہیں ہو سکتا، اللہ نصیب فرمائے، لیکن اگر وہاں بظاہر ہم جسم کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتے تو کم از کم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور تو کر سکتے ہیں۔ تو جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلے کو شامل کرنا چاہیے۔ اس وسیلے کی برکت سے انشاءاللہ دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہمارے اس پروگرام سچی باتیں میں وقت ہوا ہے نعت رسول کو اشعار کی صورت میں شامل کرنے کا۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت پیارے نعت خواں حمزہ طاری بھائی موجود ہیں، دیکھیں آج ہمیں یہ کون سا اور کس کا کلام سناتے ہیں۔ جی حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، ننھے منھے حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کون سا کلام سنائیں گے اور کس کا کلام سنائیں گے؟ 2 سوال ہیں آپ سے، پہلے کلام بتائیں کون سا؟ وہاں کیا جود و کرم۔
ماشاءاللہ. یہ لکھا ہوا کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شاندار کلام جو ہدایت کی بخشش میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، ہمارے حمزہ بھائی سنائیں گے. جی حمزہ بھائی ابتدا کریں. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہاں کیا جو کرم گئے شہبت گا تیرا. وہاں کیا جو کرم گئے شہبت گا تیرا. وہاں کیا جو سبحان اللہ. کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے ننے منع حمزہ بھائی نے کلام پڑھا ہے. یہ ہے دعوت اسلامی اور یہ ہے امیر اہل سنت کی تربیت کی برکت کے چھوٹے سے ہمارے حمزہ بھائی نے اتنے شاندار انداز میں امام اہل سنت کا کلام پڑھا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اس کلام کی برکتیں نصیب فرمائے. تو کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پررحم سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم سوالات کے ذریعے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں سے کچھ پوچھیں گے اور ان کو آپشنز بھی دیں گے، اور ان آپشنز ہی کے ذریعے
یہ درست جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں آپ لوگ تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ تو اب ہم اس سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو اس سیگمنٹ کا نام بھی بتائیں گے بھائی؟ جی جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی۔ سچی باتیں سچی باتیں۔ جی سیدھی جانب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں۔ جی کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ایان متین۔ ایان متین بھائی، ماشاءاللہ۔ ایان بھائی آپ سے سوال ہم کریں گے اور سوال ہوگا تھوڑا سا آسان نہیں ہوگا۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل یعنی ٹوٹل کتنے عمرے ادا فرمائے ہیں؟ اب میں آپ کو 3 آپشن بیان کروں گا، ان میں سے آپ نے درست جواب تلاش کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عمرے ادا فرمائے ہیں ٹوٹل کل؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ 2 عمرے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ 3 عمرے، اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ 4 عمرے ادا فرمائے۔ 4 عمرے۔ 4 عمرے۔ سوچ کر جواب دیا یا ویسے ہی دے دیا جواب؟ جی سوچ کے۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ایان متین بھائی کا جواب درست ہے۔ بالکل درست ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 4 عمرے ادا فرمائے ہیں۔ جی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں انس بھائی۔ کیسے ہیں انس بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی رب کے کرم سے ٹھیک ہوں۔ آپ سے سوال، اور سوال آسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے ممبر تک کی جو درمیانی جگہ ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ 3 آپشنز دوں گا۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ جنت کا باغ، دوسرا آپشن یہ ہے کہ جنت کا محل، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ جنت کا دروازہ۔ جنت کا باغ۔ جنت کا باغ، اور ان کا جواب درست ہے۔ بچوں جنت کا باغ کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اسی مبارک کیاری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس باغ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ جی احیان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الی ثانی۔ آپ سے سوال ہونے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف رجب کی کس تاریخ کروائی گئی؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ 25 رجب، دوسرا آپشن یہ ہے کہ 26 رجب، اور تیسرا آپشن ہے 27 رجب۔ رجب کی وہ کون سی تاریخ تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی؟ 27 رجب۔ 27 رجب المرجب شب معراج ہے ان کا جواب درست ہے۔ بالکل درست ہے۔ جی ہمارے احیان بھائی کے ساتھ کون تشریف فرمائیں؟ عطیہ حسین۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ سے سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے کون سی نہریں جاری ہوئی تھیں؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ پانی کی نہریں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ دودھ کی نہریں، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ شہد کی نہریں۔ حدیبیہ کے مقام پر پیارے آقا علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کی مبارک 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوئے تھے، گویا کہ نہریں بہہ رہی تھیں۔ وہ کس چیز کی تھی؟ پانی کی تھیں، شہد کی تھیں، یا دودھ کی تھیں؟ پانی کی نہریں۔ پانی کی نہریں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اور حمزہ بھائی ایک اور شعر اعلیٰ کا سناتا ہوں آپ کو۔ کف دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ سبحان اللہ۔ جی ایان متین بھائی آپ سے دوبارہ سوال ہے۔ سوال بہت آسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنگ بدر، غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ صحابہ کی تعداد بتانی ہے۔ پہلا آپشن ہے 313، دوسرا آپشن ہے 314، اور تیسرا آپشن ہے 315۔ 313۔ 313، اور یہ مبارک عدد ہے جس کی مسلمان برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا جواب درست ہے۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی۔ احیان بھائی اب آپ سے سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ کس رات میں عطا فرمایا تھا؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ شب برات، دوسرا آپشن یہ ہے کہ شب قدر، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ شب معراج۔ شب معراج۔ شب معراج نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا۔ ان کا جواب درست ہے۔ جی حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ نے نعت سنائی ہے. اب ہمارے سوال کا جواب بھی دیں گے. آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں پر تھی؟ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس کے کس حصے پر تھی؟ 3 آپشنز بیان کروں گا، آپ نے سوچ کے جواب دینا ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ مہر نبوت ہاتھ پر تھی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ مہر نبوت پیشانی مبارک پر تھی. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ دونوں مبارک کندھوں کے درمیان تھی. دونوں کندھوں کے درمیان تھی. دونوں کندھوں کے درمیان تھی، اور ان کا جواب درست ہے. درست ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی مبارک مہر پر سلام عرض کرتے ہوئے سلام رضا میں فرماتے ہیں کہ حجر اسود کعبہ جان و دل، کہ پیارے آقا علیہ السلام جان و دل کا کعبہ ہیں، اور اس کعبے کا حجر اسود کیا ہے؟ وہ مہر نبوت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام. تو کس مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے یہ پروگرام سچی باتیں اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید پیاری پیاری سچی باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا